واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال في موضع آخر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن میرے دوستوں نے نہیں پڑھا ہم سب مل کر ایک مرتبہ ان کی طرف سے بھی پڑھ جائیں۔ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ہر لمحہ ایک نیا جہاں دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں۔ جب میں کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے۔ جب میں کھول کر تیرا پیارا قرآن دیکھتا ہوں۔ ذرا محبت میں بیٹھے ہیں تو بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب۔ کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے معزز جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے معزز جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ کو کر ڈالا موشن، کوئی
मोहब्बत सा मिसाली ना हुआ। और ज़ाब्ता-ए आईन पाकिस्तान बताने लगा, उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ सोच रहे हैं, सारे बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा, करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना, जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है, गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है, फूलों से खुशबू को छीन लेना। सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिब एहतराम काबिल सद-ए-एहतराम राज़ इस्लाम अरबाब ख़ासवाम अज़ीज़ान मिल्लत पापड़दा सुनने वाली इज़्ज़तदार माँ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपकी इस जामिया मस्जिद ख़त्म नबूवत व मदरसा जामिया अरबिया उस्मानिया में अपने दिल के इंतहाई करीब मौलाना मुफ्ती इकबाल सिद्दीकी साहब, मौलाना तैयब हैदरी साहब की रफ़ाकत में और मौलाना उस्मान साहब की मोहब्बत में चंद एक बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, सबकी है, अभी पता चल जाता है। जरा हाथों को बुलंद करके जोश के साथ बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह वो बंदा कहे जिसकी तवज्जो नहीं है। अब जिनकी तवज्जो है वो जरा बुलंद आवाज से कहते हैं। बाहर वालों को उम्रे का वीज़ा लग गया, तशरीफ रखिए, आप भी बैठ सारे बैठे। यहाँ पे हम आपको उठाने नहीं आए, आपके जज्बात को करवाने आए, ताकि आपके दिल में कुरान की मोहब्बत आ जाए। बेटा बैठ के बन जाए, बैठ सारे बैठ। वो लंडी कोतर वाले भी जी आप ये सब कुछ लंडी कोतर वाले हो सकते हैं। थोड़ी सी जगह दी। बड़े खूबसूरत अंदाज से इससे पहले मौलाना साकिब शाकिर साहिब अपने दिल की कैफियत को आपके सामने रख रहे थे। मैं भी कोशिश करूंगा कि अज़मत कुरान का उन्वान है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए चंद एक बातें मोहब्बत भरी आपकी झोली में डालकर इजाज़त चाहूँ। बेटा थोड़ी देर के लिए खामोश बैठना, यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ जाए। अगर उर्दू नहीं समझ आती है तो फिर पश्तो में इसे इन्हें को बता दे। आपको उर्दू समझ आती है ना? सबको आती। कि वो हिसाब ना हो कि मेरे वालिद पेशावर में बयान करने गए, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद, तो वहाँ सारे पठान बैठे थे। उन्होंने बात शुरू की, ना कोई जवाब दे, ना कोई सलाम ले, ना कोई सुभान अल्लाह कहे, ना कोई वाह करे, ना कोई नारा लगाए। अब खतीब परेशान हो जाता है कि यार मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं इनको बात समझ आती है या नहीं, ये इस कैफियत में बैठे हैं या नहीं। तो बात करते करते एक पठान उठा, उसने जोश से नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 2-3 नारे लगाए, तकरीर शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो उठे, नारा लगाए, फिर नारा लगाए। तकरीर मेरे वालिद ने उसे एक पठान को देख के सारी कर दी। उसके बाद दस्तरखान पे गए तो हमारा बाबू है, उससे कहा कि जाओ उस पठान को पकड़ के लाओ खाना। उन्होंने कहा जी खाने हो गए, तो नहीं, पहले पठान को पकड़ के लाओ जो नारे लगाता था। 2 घंटे लगा के उसे पकड़ के लाए। उसे मेरे वालिद ने खुद अपने पास बिठा के खाना खिलाया। खिलाकर पूछा, खान साहब कुछ समझ वमझ आया है? बड़ा समझ वमझ कुछ नहीं आता था, तुम्हारा जोश लगता था, हमारा नारा लगाता था। वैसा हिसाब ना हो जाए। इस बात को तकरीबन 28 साल 30 साल हुए। अब तो मेरा ख्याल है सारे बादशाह बैठे हैं। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। वालों से भी मैं चाहूंगा क्योंकि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और आज कुरान पाक की मजलिस से अल्लाह करे हमारे नाम के जन्नत में बागात लग जाए। लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? तो फिर दुरूद पाक पढ़े, बात सुन।
کہ وہ مستحق ہیں طلبا جنہوں نے قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. صرف یہی خوش قسمت نہیں ہے، ان کے والدین بالخصوص والد اور والدہ جن کو قیامت والے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. لوگ پوچھیں گے کہ یہ کوئی اللہ کا نبی ہے؟ کہا جائے گا نہیں. یہ کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی پیغمبر اور رسول ہے؟ کہا جائے گا نہیں. تو پھر اتنا چمک والا اس نے تاج بھی پہنا ہے تو اس کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا کے بتائیں گے یہ قرآن پاک کے حافظ کا والد ہے. اور یہ قرآن پاک کے حافظ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے جنت کا مقام نہیں بتایا. کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، کسی سے نہیں کہا کہ تو جنت میں جائے گا بھی اور تیرا درجہ یہ ہوگا. یہ صرف حافظ قرآن کو بتایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہو جائے گا وہاں جنت میں تیرا مقام بھی مکمل ہو جائے گا. اور بتا دوں، اللہ فرمائیں گے جاؤ ایک جہنم کا راؤنڈ لگا کے آؤ. ایک جہنم کا راؤنڈ لگا کے آؤ. وہ حافظ قرآن جائے گا، افسردہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. اللہ پوچھیں گے پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جی میرے والد، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، وہ جہنم میں، میرا چاچا، میری پھوپھی، میری خالہ یہ جہنم میں ہے. اللہ فرمائیں گے تیرا کیا دل کرتا ہے؟ وہ کہے گا ربا جہاں میں رہتا ہوں اگر وہ وہاں رہیں تو کیا بات ہے. اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن جا، تجھے میں نے بتا دیا، اپنی مرضی کے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا اعزاز ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، قرآن پاک کو، عظمتوں کو، رفتوں کو، بلندیوں کو، حسنوں کو، جمال کو، کمال کو، فصاحت اور بلاغت کو کسی عام بندے کے لیے نہیں بنایا. یہ اس کے لیے بنائی گئی جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی. یہ گلدستہ پڑا ہے، گلدستہ موجود ہے، اس کے اندر ہر طرح کا پھول آپ کو نظر آئے گا رنگوں کے حساب سے. اگر انہی کی یہ آرٹیفیشل پھول ہیں، اگر اصل پھولوں کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں اسی طرح پھول تو نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر سے خوشبو بھی آئے گی. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا. بنانے کے بعد سب سے پہلے آقا دو جہاں کو پیدا کیا، پھر دنیا کو بنایا. اس بنانے کے بعد پھولوں کو اکٹھا کیا. حضرت آدم کو لے آئے، شیش کو لے آئے، یحییٰ کو لے آئے، موسیٰ کو لے آئے، عیسیٰ کو لے آئے، ابراہیم کو لے آئے، اسماعیل کو لے آئے، دانیال چلے آئے، شعیب چلے آئے، یوسف چلے آئے، یعقوب چلے آئے. آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل صفی اللہ. 1.25 لاکھ نبی آئے اس گلدستے کی صورت میں. ان کی مہک بھی اعلیٰ تھی، ان کی خوشبو بھی اعلیٰ تھی. یہ تر و تازہ بھی تھے، یہ تبلیغ والے تھے، تدریس والے تھے، کتابوں والے تھے، صحیفوں والے تھے، حسن والے تھے، کمال والے تھے، جمال والے تھے. اللہ رب العزت نے ان سارے نبیوں
ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، دل سے کہیں سبحان اللہ۔ مولوی صاحب حجے بھی نہیں بولے، آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، حضور آئے تو سر آفرین اشما گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ شعور آیا یا نہیں آیا؟ مجھے کسی نے کہا کیسے آیا؟ میں نے کہا حبشے کا کالا بلال ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا، قریب نہیں کرتا، کوئی چہرے کو نیچے پہچانتا، محمد کے قدموں میں آیا، اللہ نے اس کے قدموں کو جنت کی زینت بنا دی۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ ذرا بلند آواز سے بنایا یا نہیں بنایا؟ اور آقا کا کمال دیکھیے، عنوان عظمت قرآن ادھر تک اس طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر تشریف فرما ہے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت بلال سامنے سے گزرے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اے بلال میرے قریب آؤ۔ بلال آیا، آقا حکم کیجئے، بلال کٹنے کے لیے تیار ہے۔ آقا نے فرمایا بلال وہ سامنے کعبہ دیکھ رہے ہو؟ عثمان بھائی حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جی وہ سامنے ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ اب بلال کو خود بھی پتا ہے میں کیا ہوں، کہنے لگے آقا میں حسب بھی کوئی نہیں، نسب بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، جمال بھی کوئی نہیں، کمال بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، شہرت بھی کوئی نہیں، رتبہ بھی کوئی نہیں، مقام بھی کوئی نہیں، میں اس کعبے پر چڑھوں؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا میرا حکم ہے۔ آقا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر ہر حد سے گزر کے چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا حکم سن کر بلال جا رہے ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے ربا کچھ ایسا کیجئے محبوب واپس بلا لے، میری اوقات سے بڑا کام ہے، میری ہمت سے اور طاقت سے بڑا کام ہے، میں اس کعبے پر چڑھوں جسے حضرت محمد مصطفیٰ سجدہ کرتے ہیں، میں اس کعبے پر چڑھوں جس کو صحابہ اور اس علاقے کے سارے مومنین جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی دعا کرتے کرتے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال واپس آؤ۔ بلال نے دل میں سوچا کہ دعائیں قبول ہو گئی، اللہ نے محبوب نے واپس بلا دیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا بلال تیرا جوتا کہاں ہے؟ آقا وہ تو حرم سے باہر اتار کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری جرأت کیسے ہوئی کہ جوتے کے بغیر جائے؟ جب جوتا پہن اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اب بلال چیخے، کہنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، ابو بکر موجود ہے ان سے کہیے اذان دے دے، عمر موجود ہے ان سے کہیے اذان دے دے، عثمان و علی موجود ہے ان سے کہیے اذان دے دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بلال یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جو محمد کے قدموں میں چلا آتا ہے اللہ اس کے قدموں کو کعبے کی زینت بنا دیتا ہے۔ لگتا ہے میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتے ہیں، ادنا جو قدموں میں آئے اسے وہ کمال کرتے ہیں، کالا جو قدموں میں آئے اسے وہ جمال کرتے ہیں۔ میرے آقا کو شخص و قمر سے مت پہچانو، میرے آقا کو شخص و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں۔ انگریز نے آج سے 3 صدیاں پہلے قرآن مقاو تحریک شروع کی اور اس تحریک میں آگے اس نے 2.5 لاکھ نسخے دریا برد سمندر برد کر دیے۔ 2.5 لاکھ قرآن پاک کے اس وقت تو ہوتے نہیں ہوں گے، بہت کم صحیفے ہوتے ہوں گے، 2.5 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک سمندر میں بہا دیے۔ جب بہا کے واپس آنے لگا تو دیکھا قرآن کے ترانے پھر بھی بلند ہیں۔ جس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی اس پورے گھر کے اندر لوگوں کو جا کر اس نے جلا دیا۔ اتنا ظلم یہ حلوے کی پلیٹ میں رکھ کر نہیں آیا قرآن پاک، اس کے لیے صحابہ نے سمندروں کے سینوں کو چیرا ہے، اس کے لیے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے،
ابلتی ہوئی دیگوں میں ڈالا گیا ہے. اس کے لیے بلال حبشی کے جسم پر اپنی مرضی کے پتھر رکھے گئے ہیں. اس کے لیے لبیدہ کو مارا گیا ہے. اس کے لیے سمیہ کو مارا گیا ہے. اس کے لیے زنیرہ کو مارا گیا ہے. اور یہ قرآن تب ہمارے حصے میں آیا ہے. اس انگریز نے جا کر اس گھر کے اندر سے سارے گھروں کو، گھر کے افراد کو جلا دیا. اب واپس آیا تو شکایتیں آنا شروع ہوئی کہ انگریز سے کہا جانے لگا آپ تو کہتے تھے قرآن ان تمام دین کے پیغاموں کا پیغام ہے، اس کی وجہ سے دین پھیلتا ہے. ہم قرآن کو سمندر گرد کر دیں گے تو انشاءاللہ تو پھر پوری دنیا میں محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن کیا کرتے آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن سارے ختم کر دیے. ہم جس گلی میں بھی جاتے ہیں ہمیں ہر اس گلی میں محمد کے قرآن کی آوازیں آتی ہیں. اور وہ کھوج کرنے لگا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور جس کا محافظ خود خدا ہو اسے کوئی جھکا سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے؟ مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اجلاس کروایا. اب سارے کچھ مسلمان بھی تھے جو ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے. ان سے انگریز پوچھنے لگا یار وجہ کی ہے؟ یہ قرآن پاک کا کلام جو ہے یہ کبھی بھی چپ نہیں ہوتے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں. وہاں پہ ایک مسلمان کھڑا ہوا. اس نے کہا تو الٹا بھی لٹک جا، قرآن کی ایک الف کو مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ کیسے؟ وہ مسلمان کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ حافظ بن جاتا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا حافظ بن جاتا ہے. اور جب یہ حافظ بن جاتے ہیں نا، اگر کوئی خانہ کعبہ کا امام بھی غلطی کرے تو 7 سال کا بچہ اس کی غلطی نکال لیتا ہے. اور کہنے لگا کہ تم کتنے سینوں کو ذبح کرو گے؟ یہاں جس کے سینے میں قرآن ہے سمجھو کہ وہ حفاظت قرآن کر رہا ہے. اور جب تک اس دنیا میں قرآن والے سینے رہیں گے تب تک اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. تو پھر وہ انگریز جس کا ہمیں نام بھی نہیں آتا وہ مٹ گیا. قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے اور قرآن قیامت والے دن تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے. آئیے اس کی تھوڑی تفصیل، پھر ایک واقعہ پھر بات ختم. ایک نام ہے جو نام سن کر اکثر لوگوں کو چبھ جاتا ہے. ایک نام ہے جس کو سن کر بڑے بڑے لوگوں کی دستاریں کام اٹھتی اور وہ ہے بھی محمد کا دلبر. ایسے نہیں بولے تو واسے آقا کا دلبر ہے. اس کی وجہ سے یہ قرآن پہنچا ہے اور اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں. اور یہ ڈی این اے ہے، نام معاویہ کی ڈی این اے ہے. اگر پتہ کرنا ہوگا نا حلالی ہے یا اگلی بات میں نہیں، وہ آپ نے خود کرنی. اگر کسی کے حلالی ہونے کا پتہ کرنا ہے اس کے سامنے نام معاویہ لے دو. اگر چہرہ کھل جائے سمجھو کہ حلالی ہے. اگر ماتھے پہ پل آ جائیں تو پھر سمجھو آئیے حضرت امیر معاویہ کی قربانی. آج عنوان نہیں ہے لیکن قرآن کی مناسبت سے بتانے لگا. حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنے انہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہ مقرر کی. اس سے پہلے امام نمازیں فری میں پڑھایا کرتے تھے. حضرت عمر نے تنخواہ مقرر کی اور جب حضرت امیر معاویہ آئے انہوں نے ڈبل کر دیا. پوری دنیا کے اماموں کے محسن حضرت امیر معاویہ. اور جب اماموں کی تنخواہ ڈبل کر دی اس کے بعد انہوں نے 1100 حفاظ اکٹھے کیے. کتنے؟ 1100 حافظوں کو اکٹھا کر کے جنگلات میں لے گئے. جنگل میں لے جا کر فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹو. یہ دور حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہے، حضرت عثمان کا ہے. لیکن اختیارات حضرت امیر معاویہ کے ہیں کیونکہ اس علاقے کے گورنر ہیں. درخت کاٹنا شروع ہوئے. 6 مہینے تک درخت کاٹے گئے. کتنے؟ 6. ان جو حفاظ صحابہ تھے وہ پریشان ہیں کہ پیچھے گھر کا کیا بنے گا. کوئی مزدور ہے، کوئی کماتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم کتنے پیسے لیتے ہو؟
میں مثال دے رہا ہوں، صحابہ نے کہا ہوگا 500، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آج سے 1000 ہوگا، آج سے 1000 ہوگا۔ تھوڑے دن کے بعد ایک بندہ صحابی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت امیر معاویہ ہم نے یہ 1000 دیا اور یہ تو ہمارے پاس ہے، مجھے گھر بھیجنے ہیں، کیسے بھیج؟ حضرت امیر معاویہ نے مسکرا کے فرمایا وہاں اس سے بھی زیادہ پہنچ چکے ہیں، وہاں اس سے بھی زیادہ پہنچ چکے ہیں۔ 6 مہینے تک درخت کاٹے گئے، اس کے بعد جو اس ملک کو جانتے تھے ان صحابہ کے ذریعے پہلی بیڑے تیار ہونا شروع ہوئے۔ شاہ روم جو تھا اس کے پاس 400 پہلی بیڑے تھے، کتنے؟ 400۔ میں قربان امیر معاویہ آپ کے قدموں پر، آپ نے 1.5 سال میں 1700 پہلی بیڑے بنا دی۔ کتنے؟ 1700۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ جیسے پاکستان ہے جو اپنا بحری بیڑا جگہ سمندر جواڑ دیں تو جا کے امریکہ چوری کر دے۔ میں نے کہا کوئی امریکہ سے پوچھے تو تجھے بنانا سکھایا کس نے؟ رب العالمین سے کون سکھایا؟ کشتیاں بن گئی، بحری بیڑے بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے 100 بحری بیڑے اور کشتیاں منگوائی۔ ایک روایت میں ہے کہ 75 کشتیوں اور بحری بیڑے منگوائے۔ 1100 صحابہ کو ڈیوائڈ کر دیا، کسی پہ 25، کسی پہ 50، کسی پہ 40، کسی پہ 100، کسی پہ 75۔ صحابہ کو اکٹھا کر کے کشتیوں میں بٹھایا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تمہارے ذریعے پوری دنیا میں محمد کا کلمہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ نے عرض کی ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں پنجابی نہیں آتی، ہمیں پشتو نہیں آتی، ہم کیا کریں گے، کیسے پہنچائیں گے؟ میں قربان امیر معاویہ آپ کے تدبر پر فرمانے لگے میں نے کب کہا ہے کہ تم انگریزی بولو، میں نے کب کہا ہے کہ دنیا کی زبانیں سیکھو، تمہارا کام ہے جہاں پہ خشکی نظر آئے، جہاں پہ کوئی انسان نظر آئے وہاں پہ پہنچنا تمہارا کام ہے، اسے محمد کا قرآن سنانا تمہارا کام ہے، اسے جنت کا حقدار بنانا خدا کا کام ہے۔ جب صحابہ کشتیوں میں نکلے ہوں گے، کبھی بھوک راستے میں آئی ہوگی، کبھی پیاس آئی ہوگی، کبھی مارا گیا ہوگا، کبھی پیٹا گیا ہوگا، کبھی گھسیٹا گیا ہوگا، کبھی زندان میں آباد کیا گیا ہوگا، کبھی قرآن کی آواز کو دبا دیا گیا ہوگا، کبھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ملی ہوگی، کبھی قرآن والوں کو نکال دیا گیا ہوگا، کبھی قرآن والوں سے دشمنی ہوئی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم وہ صحابہ تھے، وہ نبی کے یار تھے، وہ نبی کے وفادار تھے، وہ جانشار تھے، وہ چلتے چلے گئے، قرآن پہنچاتے چلے گئے، دین پہنچاتے چلے گئے، شریعت بتاتے چلے گئے۔ آج انہی کا صدقہ ہے میں اور تو داڑھی سجائے بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج میں اور تو محراب بنائے بیٹھے ہیں، صحابہ کا صدقہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم کل جب جنت کا اعلان ہوگا، ہم جب جنت میں جائیں گے، یہ جنت بھی صحابہ کا صدقہ نظر آئے گا۔ چھوٹے سے چھوٹی صحابی کو اٹھائے، اسے آسمان کی زینت بنا دیا۔ میں ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جو قرآن کی وجہ سے شریعت کی طرف آئے۔ ان میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ سارے مل کر نام ہے۔ چھپ کر والد کا پاسورڈ یاد ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری بھانجی، ہماری بھتیجی ہے میرے بڑے بھائی کی بیٹی، اس نے میری والدہ کا پاسورڈ چرایا۔ اب میری والدہ سو جاتی ہیں تو وہ رات ساری موبائل دیکھ کر کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پوچھا کہ آپ نے دیکھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آج ہی تو بدلا تھا۔ وہ کہنے لگی ہماری والدہ کو سارے آپا کہتے ہیں، وہ کہنے لگی کہ آپا دادو جو ہیں وہ موبائل کا پاسورڈ بول رہی تھی، میں نے ان کی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کے شیشوں سے دیکھا کہ یہ کیا کیا لکھ رہی ہے، میں نے یہیں سے چوری کر دی۔ ہمارے بچے یوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم جس بچے کو جس کام سے روکیں وہ لازمی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ بھی نہیں اڑانی وہ اڑا کے دکھائے گا، ہم کہتے ہیں چھوٹی عمر میں موٹر سائیکل نہیں بگانی وہ بگا کے دکھائے گا، ہم کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں جانا وہ جا کے دکھائے گا۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ذرا بلند آواز سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
اب حضرت صالبہ نے اپنے گھر جانا ہے تو یہاں سے چھوٹا چکر نہیں، لمبا چکر کاٹ کے گھر جاتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا یار کیا مصیبت ہے، آج اس جادوگر کو دیکھو نا، اس طرف آ گئے خانہ کعبہ کے سائے تلے، دیکھا محمد کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اسے زمین پر ڈالا جاتا تو پھٹ جاتی، اگر اسے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں قربان محمد آپ کے قدموں پر، آپ نے امت کا بھی بوجھ اٹھایا ہے، قرآن کا بھی بوجھ اٹھایا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ دوسرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، جو قرآن کا بوجھ اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کا بوجھ اٹھائے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اب حضرت صالبہ آئے، آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ان کا دنیا کا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو آقا کے قریب ہو اور کلام سن کر اس پہ اثر نہ ہو۔ میں نے کہا یہ اسی کا اثر تھا، ابوبکر سچے بن گئے، عمر عدل والے بن گئے، عثمان حیا والے بن گئے، علی جرأت والے بن گئے، حسین جنتی بن گئے، امیر معاویہ بادشاہ بن گئے۔ نہیں بنے؟ آقا نے سلام پھیرا، صالبہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت صالبہ کو دیکھا اور فرمایا ہے صالبہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے محمد باقی باتیں بعد میں، ہاتھ آگے بڑھا، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اس کے صدقے میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔ اب قرآن کے بدلے مسلمان ہو گئے، اور جو صحابی اللہ کے لاڈلے پیغمبر پر ایمان لاتا اور نیا نیا مسلمان ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر اسے تو نے سنبھالنا ہے، عمر اس کا دل تو نے لگانا ہے، عثمان اسے تو نے اپنے گھر میں لے جا کر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، علی غلام بندے کو تو نے جرأت سکھانی ہے۔ یعنی ہر نئے آنے والے صحابی کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر صحابہ کے ذمہ لگا دیتے، میں قربان صالبہ تیری قسمت پر کہ تو محمد کے حصے میں آ گیا۔ اب آقا چھوٹا چھوٹا کام کہتے ہیں، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، مہمان چھوڑو، یہ چیز لے آؤ، یہ چھوڑو۔ اب چلتے چلتے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ حرم مکی سے نکل کر فلاں سرحدی علاقے میں چلے جانا، صالبہ وہاں سے ایک سامان ملے گا، وہ لا کر مجھے پہنچاؤ، سمپل سی بات تھی۔ اب ایک اصول سمجھیے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے نبی صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم میں اور محفوظ میں یہ فرق ہے، معصوم یہ ہے کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، اور محفوظ یہ ہے کہ ان کے دل میں اگر خیال آ بھی جاتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر ان کو ایسی توبہ کرواتے ہیں کہ توبہ کے بعد اسے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ حضرت صالبہ نکلے، مکہ کے سرحدی علاقے میں گئے، وہ سامان اٹھانے لگے کہ سامنے ایک عورت آ گئی بے پردہ۔ اس عورت کو حضرت صالبہ نے دیکھا، اس کی نظر حضرت صالبہ کے چہرے پر، صالبہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، حضرت کے صالبہ کے دل میں کوئی خیال آ گیا، کوئی خیال آ گیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج سے 5-7 سال پہلے پٹھانوں کا یہ معمول رہا ہے اور بڑی اچھی عادت تھی، اب نہیں، کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں۔ اس پہننے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا جوان ہے، بوڑھی ہے، بچی ہے، کس حالت اور کس شکل کی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، آج ہماری بہنیں جو برقع اور بایا پہنتی ہیں ان کے جسم کا ایک ایک عضو نظر آتا ہے، اور بدبخت نوجوان جب تک وہ گلی کی کونے سے اڑ نہیں جاتے ان کے ہر جسم کے حصے کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھوں پر زنا ہوتا ہے، کبھی زبان سے جملے کس کے وہ زنا کرتے ہیں، کبھی لذتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اور اگر کسی ایسے نوجوان کو کوئی دنیا کا بندہ کہہ دے یار تم نے یہ الٹا کام کیا ہے تو وہ ڈر پڑے گا، میں نے کیا کیا، عورت کو ہی دیکھا ہے، میں نے کوئی چیز ادھار تو نہیں کی۔ میں قربان محمد کے صحابہ کی قدموں پر حضرت صالبہ کی ایک عورت پر نظر پڑی، دل میں کوئی خیال آ گیا، خیال آنے کے بعد فوراً اللہ کا خوف طاری ہو گیا کیونکہ محمد کا صحابی ہے۔ اب خوف آیا، ڈر کے پیچھے ہٹے، پیچھے دیوار کی سر لگا اور پھٹ گیا۔ اب سر سے خون نکل رہا ہے، میرے الفاظ آیا مت کیجیے گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ سر پھٹ گیا، خون نکل رہا ہے۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو آقا کے قدموں میں جا کر کہتا کہ آقا گناہ اتنا کیا تھا، سزا اتنی بڑی مل گئی،
اپنے گھر میں جاتا تو اپنی اماں سے کہتا اللہ نے آج میرے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی. ہمارا معمول ہے, ہم کوستے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کو نہیں, اپنے والدین کو نہیں, خدا کو کوستے ہیں, اپنی قسمت کو کوستے ہیں, ہم اپنے بڑوں کو کوستے ہیں, کوسنے کی بجائے اپنے اکابر کو کوستے ہیں. رب کعبہ کی قسم محمد کا صحابی ہے, سر پھٹا ہوا ہے, جرم ایک ہے کہ عورت کی طرف دیکھا ہے, نبی کے در پر بھی نہیں گئے, اپنے گھر پر بھی نہیں گئے, اٹھے اور جنگل کی طرف نکل گئے, جنگل میں چلے گئے, جنگل میں دوسرا 5 10 15 20 25 30 40 دن ہو گئے, حضرت سالبہ واپس نہیں آئے. ان کی عظمت لے کر آسمان سے جبرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر, اللہ فرماتے ہیں اپنے سالبہ کو تو بلاؤ. آ کر پوچھا میرا سالبہ کدھر ہے؟ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں. اگر میرے آقا غیب کا علم جانتے تو انہیں پہلے دن ہی پتا چل جاتا کہ سالبہ نہیں ہے. اور غیب کا علم مجھے آپ بتائیے کس کے پاس ہے؟ سارے مل کر کس کے پاس ہے؟ بچہ بچی دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ حق کی طرف لانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کو بھیجتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں کہ میرا سالبہ کدھر ہے؟ حضرت جبرائیل قصہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں عورت کے بارے میں کوئی خیال آیا, شرمندہ ہو کر وہ جنگل میں چلے گئے. آج انہیں 40 دن ہو گئے. آقا نے پوچھا جبرائیل اللہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جبرائیل نے کہا اللہ فرماتے ہیں اسے بلاؤ اور کہو تیری توبہ قبول ہو گئی. تیری توبہ اسی کی تو ہو رہے, آپ کے تو نہیں آئے, ذرا بلند آواز میں آپ کو سبحان اللہ. اب آپ کا یہ 2 جہان ہے. آج میں مولانا عثمان صاحب سے کہتا مجھے لوکیشن بھیجے, یہ بھیجتے تو چند منٹوں میں میں ڈائریکٹ کی طرف آ جاتا. لیکن میں قربان 1400 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا, ٹیکنالوجی نہیں تھی, جبرائیل کے ذریعے اللہ نے سالبہ کی لوکیشن محمد کو بتائی. حضرت عمر اور ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی کہ جاؤ حضرت سالبہ کو لے کر آؤ. اب یہ دونوں گئے, دفتر میں داخل ہونے لگے تو ایک گڈریا ریوڑ چلانے والا کھڑا ہے. حضرت عمر نے پوچھا اس سالبہ کو دیکھا ہے؟ کون سا سالبہ؟ میں نہیں جانتا. کسی مرتے ہوئے بندے کو دیکھا ہے؟ ہاں, سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جاؤ اسے بچا لو, اس کی زندگی کہیں ختم نہ ہو جائے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا کرتا رہا؟ وہ کہنے لگا میں 40 دن سے اسے دیکھ رہا ہوں. میں صبح بکریاں لے کر آتا وہ رو رہا ہوتا, میں دوپہر کے لیے کھانا کھاتا تو وہ رو رہا ہوتا, ابھی میں اپنی بکریوں کو واپس لے کے جا رہا ہوں وہ رو رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا آپ نے پوچھا نہیں اس سے ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں, بتاتے ہی نہیں ہے, صرف روتے ہوئے یہ کہتا ہے اے مالکہ تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے, تجھے تیری محبوب چیز کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بس اسی راگ میں لگا رہتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کھاتا پیتا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جب اسے پیاس لگتی تھی تو بکریوں کے ساتھ پانی پی لیتا تھا, اور جب اسے بھوک لگتی تھی تو پتے درختوں کے اٹھا کر کھا لیتا تھا. حضرت عمر نے پوچھا پھر اور کیوں اس کی عادت؟ وہ کہنے لگا جب شدت غم بڑھ جاتا, ایک دن میں کم از کم 1 مرتبہ میرے ریوڑ میں سے چھوٹے سے بکری کے بچے کو, میمنے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کر چیختا اور چیخ کر کہتا ربا تجھے اس بکری کے بچے کا واسطہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر کہتے ہیں سارے اس وقت کیفیت بدل گئی. میں وہاں سے نکلا اور جنگل میں چلا گیا. ہائے وہ سالبہ جس کا چہرہ خوبصورت ہے, جوانی خوبصورت ہے, جو 40 دن پہلے ہٹا کرتا تھا آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے, آج اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی. وہ دنیا کے لوگوں ہم زنا بھی کریں شرمندہ نہ ہو, ہم شراب بھی پیے شرمندہ نہ ہو, ہم بدکاری اور بدفعلی بھی کریں شرمندہ نہ ہو, ہم کاروبار میں گڑبڑ کریں شرمندہ نہ ہو, یتیموں کا حق کھائیں شرمندہ نہ ہو, مسکینوں سے کھانا چھین لیں شرمندہ نہ ہو, کسی بیوہ کا آسرا بننے کی بجائے اس کے گھر کو تباہ کر دیں شرمندہ نہ ہو. آؤ محمد کے صحابی کا طرز دیکھو, ایک عورت کو دیکھا ہے اس کے بدلے میں 40 دن روتا رہا ہے, اس کے بدلے میں چشمے سے بکریوں کے ساتھ پانی پیا ہے, اس کے بدلے میں درختوں کے پتے کھائے ہیں. حضرت عمر پہنچے, حضرت عمر نے کہا سالبہ اٹھو تمہیں محمد نے بلایا ہے. ہائے میرے جیسا ہوتا تو کہتا بڑی سزا دے دی, اب جا کر محمد پر نعوذ باللہ روک جماؤں گا. لیکن یہ محمد کا صحابی چیخ کر کہتا ہے اے عمر مجھے نہ لے کے جانا, میری نظریں پاک نہیں رہی, میرا وجود پاک نہیں رہا, ان نظروں نے غیر کی
کمزوری لاحق ہو چکی ہے. ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر دوسرا صحابی کے کندھے پر رکھا اور حرم کی طرف آئے. جب حرم کے قریب پہنچے نماز مغرب کا وقت ہے. حضرت سالبہ کہنے لگے عمر ایک التجا ہے, درخواست ہے, مجھے اس وقت لے کے جانا جب محمد قرآن کو پڑھنا شروع کرے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ اے عمر تجھے نہیں پتا یہ قرآن کی لذتیں تھی جو لے کر میں آج محمد کے قدموں کا غلام بنا. 40 دن ہو گئے میرے ان کانوں نے محمد کی آوازیں کو نہیں سنا. 40 دن ہو گئے میں نے محمد کا دیدار نہیں کیا, مجھے آخری صف میں کھڑا کر دینا. حضرت عمر لے گئے, آپ پیچھے پیچھے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہوتا. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارا ذہن موجود نہیں ہوتا. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں. آج ہم درسگاہ میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ہائے محمد کے صحابہ کا درد دیکھیے. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت سالبہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا اور گھر لے گئے. میں نے کہا میرے جیسا ہوتا تو نخرے کرتا, یہ محمد کا صحابی ہے. گھر لے گئے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے سلام پھیرا. اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے کہ سالبہ آ گئے چلو مل لیں گے, لیکن میں قربان آقا کی محبت اور عشق پر. آقا نے فرمایا اے دوستو میرا صحابی سالبہ کہاں ہے؟ آقا وہ تو گھر چلا گیا, بے ہوش تھا. لوگ گھر لے گئے. آقا نے فرمایا جلدی کرو, دیر نہ کرنا, میں سالبہ کے گھر جانا چاہتا ہوں اور اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. گھر چلے گئے. حضرت سالبہ نے نظریں پھیر دی, چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر میری نظریں پاک نہیں, میرا وجود پاک نہیں کہا. ان نظروں کو آپ کی طرف میں جھکاؤں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا سالبہ کو ملا. اللہ نے آسمان جنت سے تیری توبہ کا اعلان کر دیا ہے. سالبہ نے کہا آقا خدا تو راضی ہے, آپ کے کیا یاد ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اے سالبہ یاد رکھ جس سے خدا راضی اس سے محمد مصطفیٰ. آخری بات کر رہے ہیں, ضائع مت کیجیے گا. حضرت سالبہ کو دیکھ کر آقا نے فرمایا اے سالبہ میری ایک فرمائش ہے, اگر تو پوری کر دے. میں نے کہا نماز یوں ہی نہیں کرتا, کوئی زبان نہیں ہوا. ضیاء الرحمان فاروقی کے جسم کے ٹکڑے ایسے ہی نہیں ہوئے. اعظم طالب کے جسم پر 52 گولیاں ایسے ہی نہیں لگی. علی شیر حیدری کو ایسے ہی زبان نہیں کیا گیا. وجہ کیا تھی وہ بتانے لگا. آقا فرمانے لگے میری ایک فرمائش ہے, اے سالبہ تو پوری کر دے. آقا کیا فرمائش ہے؟ اگر جان میں نکل رہی ہوئی تو آپ کی خواہش کو پورا کروں گا. آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے آج گود میری ہو چہرہ تیرا ہو. آج گود میری ہو چہرہ تیرا ہو. حضرت سالبہ نے آقا کو جہاں سے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے. آقا نے حضرت سالبہ کے چہرے وجود کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھ لیا. میں نے کہا اس جھولی کے قصے بھی بڑے عجیب ہیں. کبھی یہ جھولی محمد کی ہوتی ہے اور سونے والا حسین ہوتا ہے. کبھی یہ جھولی ابو بکر کی ہوتی ہے, سونے والے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں. آج یہ جھولی محمد کی ہے, مکھڑا حضرت سالبہ کا ہے. آقا نے اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ دیا. صرف رکھا نہیں, روایات میں آتا ہے آقا نے سر سے کپڑا ہٹایا. ہائے قائد ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں صحابہ کو سینے سے لگا کے جنت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں حضرت سالبہ کے سر کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دی, سہلانا شروع کر دیا جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. میں نے کہا دنیا کے لوگوں ایسی توبہ کرو کہ محمد کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں دے دے. زنا سے, فرار سے, دھوکے سے, کسی کو نیچا دکھانے سے, حسد اور بغض رکھنے سے توبہ کرو. حضرت سالبہ کے وجود کو اللہ کے نبی نے اپنی جھولی میں رکھا. علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا. آقا اس کی سر پہ انگلیاں پھیر رہے ہیں. اسی حالت میں اسرائیل آئے اور حضرت سالبہ کی روح کو قبض کر کے لے گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے کہا میں روؤں یا خوشیاں مناؤں؟ روؤں اس لیے کہ سالبہ نہیں رہا. خوشیاں اس وجہ سے مناؤں میری پوری تقریب کا خلاصہ. خوشیاں اس وجہ سے مناؤں کہ سالبہ جنت سے نکل کر جنت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. آقا کی گود جنت سے کم ہے کیا؟ سالبہ جنت سے نکل کر جنت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اٹھے چلے, بڑا وقت دے دیا, آپ گھر چلے جائیں, ہم تدفین کریں گے, جنازہ پڑھیں گے, قبر میں اتاریں گے. اللہ کے نبی کو غصہ آیا, فرمانے لگے تم مجھے بے وفا سمجھتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا اس نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں, یہ میرے لیے کیا کیا قربانیاں لے کے گیا ہے.
اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جیسے اس نے قربانیاں دی ہیں اسی طرح محمد اسے توڑ جنت میں پہنچا کے آئے. بنائی گئی, جنازہ تیار ہو گیا, میں آپ کے سامنے یوں آیا, لیکن میرے آقا سالمہ کے جنازے میں جا رہے ایک قدم ادھر رکھتے ہیں, دوسرا قدم ادھر رکھتے ہیں, تیسرا ادھر رکھتے ہیں, چوتھا ادھر رکھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے, کوئی تکلیف ہے, کہیں پین ہو رہی ہے تو ہم ڈاکٹر طبیب حکیم کو بلاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے آقا مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کسی سے پچ کے چل رہے ہوں, لیکن یہاں پہ تو ہے ہی کوئی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے تجھے نہیں پتا اللہ نے سالمہ کی محبت کو ایسے قبول کیا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور میں محمد ان فرشتوں سے بچ کے چل رہا. میں نے کہا آج ہمیں توبہ کا خیال بھی آئے تو ہم احسان جتائیں, ربا میں معاف کر دیں, اللہ میں غلطی ہو گئی بس ان چھڑ دے, نعوذ باللہ یہ کفر ہے. توبہ ایسے کرو کہ تمہارے لیے جنگلوں میں چلنے والی بکریاں بھی قسمیں اٹھائیں, ریوڑ بھی قسمیں اٹھائیں, زمین کے ذرے بھی تمہارے نام کی قسمیں اٹھائیں. میں نے کہا جب صحابہ اتنے عالی شان تھے جنہوں نے محمد کے لیے بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, تبوک میں, یرموک میں, موتا میں, ذات الرکاز العشیرہ, امیر میمونہ, حمرہ الاسد میں لا کر نبی کے شانہ بشانہ کبھی مغرب میں, کبھی مشرق میں, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں محمد کا دفاع کرتے, کبھی 70 جنازے, کبھی 13-14 جنازے, کبھی 19 جنازے, کبھی 22 جنازے, کبھی 20 جنازے, کبھی 57 جنازے, کبھی 267 جنازے اٹھا کر محمد کی عزت کا دفاع کیا. تو پھر حق نواز کا حق بنتا تھا جو صدیق محمد کے لیے گیا ہے, حق نواز صدیق کے لیے چلا جاتا, جو عمر محمد کے لیے گیا ہے, عیسیٰ القاسمی اس عمر کے لیے چلا جاتا, جو عثمان محمد کے لیے گیا ہے, عثمان اسی عثمان کے لیے چلا جاتا, جو علی المرتضیٰ اعظم محمد کے لیے گیا ہے, اعظم طارق اسی علی کے قدموں پہ قربان ہو جاتا, علی سے حیدری قربان ہو جاتا. پھر دنیا نے منظر دیکھا 10,000 لاشیں قبر میں اتارے گئے, والدین بے سہارا ہوئے, بچے یتیم ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئی, لیکن ایک ہی عہد تھا, ایک ہی کلام تھا, ایک ہی زبان تھی. جیسے بدر و احد میں صحابہ پیچھے نہیں ہٹے, ہم بھی محمد کے صحابہ کا پہرا دیتے ہوئے جان دے سکتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے دلوں کی, ان کے ایمان کی, ان کے تقوی کی قسمیں کھائیں. میں نے کہا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. میں نے پوچھا اس کا ترجمہ تفسیر کو پڑھو. مجھے اکابر نے بتایا محمد تو محمد کے صحابہ کے گھوڑے صرف گھوڑے نہیں, ان کے ٹانگے نہیں, ان کے پاؤں نہیں, ان کے پاؤں جب پتھروں سے لگتے ہیں تو وہاں سے جب شرارے نکلتے ہیں اللہ ان شراروں کی بھی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہوتا. ان محمد کے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو پھر ان صحابہ کی عظمت کیا ہوگی جو آج بھی محمد کی حفاظت کے لیے روزے میں سوئے ہوئے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کل جب اٹھیں گے جہاں محمد جائیں گے وہیں ابو بکر و عمر جائیں گے, محمد بھی جنت میں جائیں گے, یہ دونوں صحابی بھی جنت میں جائیں گے, نبی میدان پہ ہوں گے, یہ بھی میدان پہ ہوں گے, نبی فیصلے کریں گے, یہ بھی فیصلے کریں گے, نبی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں بھیجیں گے, صحابہ بھی اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف روانہ کر دیں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وعدہ کیجئے محمد کی عزت کے پہرے داری پر کوئی سمجھوتا, بلند آواز سے کوئی سمجھوتا, ابو بکر و عمر کے جمال اور کمال پہ کوئی سمجھوتا. تو پھر آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے کرتا.